अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अ, हम अभी जो है वो दूसरे पारे की तीसरी आयत इंशाअल्लाह ताला आज पढ़ेंगे, तफसीर भी करेंगे, तर्जुमा भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले चलें, जब तक अहबाब आते हैं, एक और जो है वो एक हदीस शरीफ आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं। बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है और ये हदीस पाक हम लोग खुतबा में पढ़ते हैं। जुमा का खुतबा होता है या वैसे भी किसी को नसीहत करनी होती है तो ये हदीस पाक पढ़ते हैं। ये सही हदीस पाक है। इसमें हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्न दुनिया हुल्वतुन खदिरतुन। अल्लाह, कि ये जो दुनिया है, यकीनन ये हुल्वा है, मीठी है बहुत ज़्यादा, ये दुनिया मीठी है। खदिरतुन और सरसब्ज़ है, यानी कि इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कशिश बहुत ज़्यादा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ठीक है? आगे क्या फरमाया? फरमाया व इन्नल्लाहा मुस्तखलिफुकुम, और बेशक अल्लाह जल्ल शानुहू तुम लोगों को इसमें खलीफा बनाएगा, फीहा फयंजुरु कैफ तअमलून, तो फिर देखेगा कि तुम लोग कैसा अमल करते हो। ठीक हो गया? यहाँ तक एक बाब है। दूसरा बाब शुरू हो रहा है। अब आपने क्या फरमाया? फरमाया फत्तकू अद-दुनिया, तो दुनिया से बचो, वत्तकुन निसाअ, और औरतों से बचो। यहाँ ये दूसरा बाब खत्म हुआ। फिर आपने एक खबर दी। आपने फरमाया फ़इन्ना अव्वल फ़ितनति बनी इसराइल कानत फ़िन निसाई, बनी इसराइल का जो पहला फितना था वो ख़वातीन की तरफ से था। अल्लाह अकबर! अब यहाँ इस हदीस शरीफ को देख के ना ज़हन में आता है कि औरत जो है उसको फितना कहा गया है। तो इसका मैं अभी डेली जो है अभी 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 उसकी ना मैं क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल जो है मैं इसका करवा चुका हूँ। और ख़वातीन को जब ये पढ़ती है ना तो उनको वैसे धचका सा लगता है और उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन फितना अरबी का लफ्ज़ है असल में। और फितना जब हमारी उर्दू में होता है तो ये शर के मानों में और फ़साद के मानों में और मज़म्मत के मानों में, नेगेटिविटी एक होती है, नेगेटिव मानी में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है फितना। लेकिन अरबी में इसको आज़माइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये आज़माइश है, इम्तिहान है, इब्तिला है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ख़ातून जो है, ये आज़माइश है। ठीक हो गया? ये इस हदीस शरीफ का है और ये दुनिया भी है, दुनिया भी ऐसी है। दुनिया और औरत 2 चीज़ों को रखा गया और फिर वो दुनिया में औरत को ख़ास किया गया कि ये सिर्फ़ एक एलिमेंट को दिखाया गया है हमें कि औरत में फ़ितना रखा गया है, यानी आज़माइश रखी गई है, औरत को आज़माइश बनाया गया। वैसे हमारे पास कुरान मजीद में पूरी लिस्ट है उन चीज़ों की जिनको इम्तिहान बनाया गया है और अल्लाह जल्ल शानहू ने खुद फरमाया कि इसको मुज़य्यन कर दिया गया है, औरतों को मुज़य्यन किया गया है। तो औरतों के ज़हन में तो यही आता है और वो यही समझती हैं कि शायद ये सिर्फ़ बदकारी की तरफ जो है वो ज़हन जाता है कि शायद बदकार औरतें हों या आपको गुनाह की तरफ बुलाने वाली औरतें, इससे मुराद है, या फ़ैशन के मानों में कि औरतें बड़ी फ़ैशन ज़दा होती हैं और ऐसे करती हैं, यानी नेगेटिव मानी में उनका ज़हन चला जाता है। सिर्फ़ ये नहीं है, हाँ, ये भी है, लेकिन ये एक एक चीज़ है सिर्फ़ कि ख़ातून आपको बुराई की तरफ बुलाए, इनकार कैसे कोई कर सकता है? यानी दुनिया मीठी है, कोई भी फ्रूट आपके सामने रखा जाता है जो आपको जो है वो अच्छा लगता है, मीठा हो, तो कौन नहीं खाएगा उसको? औरत को भी जब आपको रख दिया जाता है और आपका कोई भी दरमियान में कोई रुकावट ना हो, कोई भी, ना दुनिया रुकावट हो, ना पैसा रुकावट हो, ना किसी का डर हो तुम्हें, ना किसी का खौफ हो, ना कोई रिश्ता तुम्हें रोके, तो फिर वो जो है औरत तुम्हें तबाह कर देगी। लेकिन ये सिर्फ़ एक चीज़ है, सिर्फ़ एक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये इस वज़ह से है, बल्कि औरत जो है जब आपके नफ़क़ा जब आप देते हैं, मर्द जो शौहर होता है, उसके लिए इम्तिहान है औरत। एक तो है कि औरत खूबसूरत बहुत है, एक ये हम इसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू ने नेमतों की पूरी लिस्ट दी है हमें कुरान मजीद में, ठीक हो गया? और हमें फरमाया कि अलमालु वल बनून, कि ये जो माल है तुम्हारा ये इम्तिहान है, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो इम्तिहान है, जो औरतें हैं वो इम्तिहान है, जो तुम्हारी सवारियाँ हैं जो निशान ज़दा हैं, यानी कि ब्रांडेड गाड़ियाँ जो आपकी सवारियाँ हैं,
وہ تمہارا امتحان ہے، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے وہ تمہارا امتحان ہے، یعنی تمہارے اچھے اچھے گھر ہیں اور وہ تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس امپائر جو کھڑی کرتے ہیں آپ، وہ سب تمہارے لیے امتحان ہے۔ پوری لسٹ ایسے نا بہت نیچے تک گئی ہے۔ اور اللہ اپنا اس کے بعد فرمایا کہ کیا یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں یہ چیزیں تمہیں؟ تو تم دھوکے میں ہو اصل میں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اصل میں یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اب تم اس کیسے اترا سکتے ہو؟ تم کیسے اس میں محبت میں گرفتار ہو سکتے ہو؟ اور اصل چیز کو چھوڑ سکتے ہو؟ تم بھول سکتے ہو؟ یعنی صبح میں گاڑی نکلواؤں رینٹے کار سے کہ میں نے بھائی کالام جانا ہے، میں نے گاڑی چاہیے، مجھے مہمان ہے میرے ساتھ، تو میں گاڑی لے کے میں بس اب عیاشیاں کروں، تصویریں کھینچواؤں، ویڈیوز کھینچواؤں، گھر لے آؤں اس کو اور اسی کی محبت میں پڑا رہوں اس کو۔ میں نے یہ نہیں سوچتا کہ میں نے یار 24 گھنٹے ختم ہونے والے ہیں، میں نے گاڑی واپس کرنی ہے۔ وہ کہے گا تو عجیب آدمی ہے یار، یہ تو کرائے پہ لے کے گیا تھا، تیرے پاس صرف ایک دن کے لیے میں نے تجھے یہ سامان دیا تھا، یہ گاڑی دی تھی، اب یہ میری ہے اصل میں۔ تمہیں بھول گئے یہ چیزیں ساری، تم دھوکے میں ہو، تمہاری گاڑی نہیں ہے بس۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے مال ہے، بچے ہیں، یا ہمارے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا، حتیٰ کہ ہم خود بھی اللہ کے ہیں، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کی، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ اب اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صبح سے شام تک کا وقت ہے، بلکہ پلک جھپکنے کا وقت ہے بس۔ 63 سال آپ کو لگ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے؟ آپ پلوٹو پہ جائیں، وہاں ان سے پوچھیں کہ تمہارا ایک سال کتنے کا ہوتا ہے، تو آپ کو بتائے گا 200۔ تمہارے 200 سال اور ہمارا ایک دن، ہمارا ایک سال، چلو ایک سال کر لو، تو 200 سال میں تو ہماری دو، پانچ، بلکہ 10 پیڑھیاں ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو گیا 2 سال میں، 200 سال میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اگر وہاں سے دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں سے دکھانا چاہ رہا ہے کہ پلک جھپکتے میں تمہاری یہ زندگی گزر جاتی ہے، تو اس میں تو ہمیں امتحان میں رہنا ہے اور امتحان کو امتحان سمجھنا ہے۔ اب اگر امتحان کو، اب امتحان ایسا نہیں ہے کہ کوئی بری چیز میں امتحان ہوتا ہے کہ عورت کو جناب علی کوئی بنا دیا گیا اور یہ کوئی بری چیز ہے جس میں امتحان لیا جا رہا ہے۔ عورت بری نہیں ہے بھائی، قرآن مجید میں بھی تو امتحان ہو سکتا ہے نا آپ کا۔ میں آپ سے کہوں بھائی میں آپ کا ایک پارہ ختم ہو چکا ہے آپ کا پچھلے ہفتے، میں ایک پہلے پارے میں آپ کا امتحان لوں گا، تو پہلا پارہ آپ کا امتحان ہے، تو کوئی آپ سے پوچھے بھائی عجیب بات ہے یار، قرآن مجید کو امتحان کے دیا، تو آپ کہیں گے ہاں امتحان ہے نا اس میں، کہ سر پوچھیں گے بھائی ترجمہ کیا ہے اس لفظ کا، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، یا یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا اس آیت کے بارے میں، اور ہمیں لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ کر دو، شان نزول بیان کر دو۔ ایسی کوئی باتیں ہوں گی جو سر پوچھیں گے، امتحان تو یہ ہے بس۔ تو عورت ایسا نہیں ہے کہ عورت کوئی فتنے کی جگہ ہے، بلکہ وہ امتحان ہے۔ تو ایک تو یہ نعمت ہے اور خوبصورت نعمت ہے عورت، بہت ہی جو ہے نا وہ اس کو مزین کر دیا گیا ہے اور ہے بڑی خوبصورت چیز۔ تو عورت امتحان میں جو ہے نا، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، عورت امتحان ہے، نعمت ہے، تو امتحان ہے تمہارے لیے۔ تو میں اس کی محبت میں پڑ گئے نا تو امتحان بن جائے گا۔ دیکھو کشتی رہتی ہے نا، پانی کے اوپر رہتی ہے، کشتی کو، پانی اور کشتی ایک چیز ہے، یعنی کشتی کا وجود پانی کے بغیر کوئی تصور بھی نہیں کرتا۔ کشتی تو وہاں ہوگی جہاں پانی ہوگا، لیکن ان دونوں کی محبت اتنی زیادہ ہے آپس میں، پانی اور کشتی۔ لیکن اگر یہی کشتی پانی کو اپنے دل میں جگہ دے گی، یعنی کہ اپنے اندر جگہ دے گی، تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسا ہی انسان ہے بس، کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ پوری لسٹ ہیں ہمارے پاس، اگر ان چیزوں کو انسان اپنے دل میں جگہ دے دے گا نا، اور اس کو حقیقت سمجھے گا، اور اسی سمجھے گا کہ میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے میرے ساتھ رہنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی، تو یہ بے وقوفی ہے، اس کو لوٹ لے ڈوبے گی اس کو یہ چیزیں ساری کی ساری۔ تو عورت نعمت ہے تو امتحان ہے۔ عورت ایک تو امتحان ہو گیا، نعمت والی امتحان ہو گئی کہ وہ عورت خوبصورت ہے، تو وہ امتحان بن گئی۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ نان نفقہ، میں جو کہہ رہا تھا آپ کو کہ شوہر کے لیے عورت امتحان ہے، کہ اس کا نان نفقہ کہاں سے پیدا کرے گا۔ اب مرد جو ہے وہ کمفرٹ زون میں رہ نہیں سکتا، اب اس بیچارے کو سردی گرمی میں باہر نکلنا پڑے گا اور اس کو کمانا ہوگا، چونکہ بیوی کا نان نفقہ یعنی اس کا کپڑا، کیا کہتے ہیں اس کو، روٹی کپڑا مکان، وہ شوہر کے ذمے ہے، تو شوہر پیدا کرے گا۔ یہ سب امتحان میں آ گیا بیچارہ۔ اب بیوی ہے صرف تو بیوی ہے، اب وہ بچہ آ گیا تو بچے کا بھی سارا کچھ باپ نے ہی سنبھالنا ہے۔ ماں اس کو دودھ پلائے گی، اور اس کا روٹی کپڑا مکان، وہ دوائی وغیرہ کا سارا، تعلیم، اس کی شادی تک کا سارا کا سارا اس کے والد کے اوپر ہے۔ تو والد کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ نکلے گا
اور بیچارہ بہت خوار ہوتا ہے، دنیا کے اندر بہت ساری اس کی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سارا اس کو جھیلنا پڑتا ہے، بہت چیزیں، اور وہ تب جا کے وہ جو ہے اپنا اس کا جو لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے، اور اس میں وہ احسان بھی نہیں کرتا، تو وہ مرد کرے گا، امتحان ہے عورت اس کے لیے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا، تیسرا کیا ہو سکتا ہے کہ عورت طبیعتاً نازک پیدا کی گئی ہے، تو عورت نزاکت والی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی نزاکت کے چرچے ہیں پوری دنیا میں، آپ ابھی نکال کے دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھائی دیتا کہ آپ کو انگریز ہیں تو وہ چاہے افریقن ہے، میں تو بہت دیکھتا ہوں چونکہ میری تو یہ اسپیشلٹی ہے، یوں سمجھے، اور کوئی بھی شوہر میں بیوی آپس میں لطافت ان کے آپس میں جو ہوتی ہے تو وہ اس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہی چل چکا، اب بھائی عورتیں اپنی اوپر ہنس رہی ہیں اور ایسے کلپ بنا رہی ہیں کہ جو عورت کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ عورت کس کس طرح سے اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے یا بھائیوں کو پریشان کرتی ہیں، وہ ایک چل رہا ہوتا ہے، تو عورت کی نزاکت جو طبیعت اس کی ہے عورت کی، کہ ایک تو اس کے مہینے کے اندر ایسے کچھ خاص دن رکھے گئے ہیں کہ یہ بڑی اس میں نا بڑی بپری ہوئی شیرنی ہوتی ہے، بڑی غصے والی ہوتی ہے، اور بس یہ کہتی ہے میرے کو میرے سامنے نہ آئے، بڑی غصے میں ہوتی ہے اور اس کی طبیعت کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، تو ایک تو وہ دن الگ سے دن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا پتہ نہیں چلتا عورت کا، یعنی میں دیکھتا ہوں چیزوں کو تو یہ امتحان ہے، اور مردوں کے لیے یہ امتحان ہے، آپ چاہے کسی سے بھی پوچھیں گے اس پہ تو آپ کو لاکھوں گواہ مل جائیں گے چیزوں پہ، تو یہ امتحان ہے، اور بھی کہیں اس کی لسٹ ہو سکتی ہے، کتنی طویل لسٹ ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ عورت کس کس طرح سے امتحان ہو سکتی ہے۔ اچھا، عورت صرف مردوں کے لیے امتحان نہیں ہے، کبھی کبھی عورتوں کے لیے بھی امتحان ہوتی ہے، وہ عمر شریف نے کیا بڑا خوبصورت اپنی بیوی کو بتاتا رہتا ہے، وہ اس میں کہتا ہے کہ یہ تم دوسری شادی کر رہے ہو، وہ بیوی کہتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں شادی کر رہا ہوں تو میں عورت سے ہی شادی کر رہا ہوں، میں کون سے مرد سے شادی کر رہا ہوں، تو عورت کی دشمن ہے، پھر اگر دشمنی ہوئی تو وہ دوسری عورت آ رہی ہے تمہاری اوپر آ رہی ہے، اور تم اس کو آنے نہ دو تو تم اس کی دشمن بن گئی، اللہ رسول نے تو اجازت دی ہے تو پھر تم دشمن بن گئی اس کی آپس میں، تو یہ تو چلتا رہے گا، یہ چیزیں یہ ہو سکتی ہیں، چیزیں عورت کے لیے بھی مصیبت بن سکتی ہے۔ اب دیکھو نا بچوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان فرمایا ہے، کہ یہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک الذی، کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانے کہ امتحان لے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، تو زندگی بھی امتحان، بچے امتحان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرمائے، خطاب فرما رہے ہیں، اور امام حسن یا امام حسین جو ہے وہ بچے ہیں ابھی، سرخ لباس پہن کے وہ مسجد کے اندر آ گئے، تو آپ ممبر چھوڑ کے آپ ان کو سنبھالنے چلے گئے اور ان کو گلے میں اٹھا پاس اپنے گود میں اٹھا کے لے گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حق فرمایا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں المال والبنون، یہ آزمائش ہیں ہمارے لیے، تو واقعی یہ آزمائش ہے کہ ان کی محبت میں جو ہے نا آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، یہ اتنی میٹھی چیزیں ہیں، تو عورت یعنی اس سے آپ نے نیگیٹو معنی نہیں لینا، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ، یہ فتنہ ایک کسی نے سوال کیا فتویٰ، یہ بیجورٹر والوں سے سوال کیا گیا تھا، تو کسی نے سوال کیا کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عورتوں کو فتنہ کا نام دیا ہوا ہے؟ اب یہ دیکھیے ایسا سوال ہے، لگتا ہے کسی کوئی خاتون جو ہے بڑی غصے میں سوال کر رہی ہے، یا کوئی ایسا مرد جو کہ اسلام کے اندر اعتراض نکالنا چاہتا ہے، یا اس کو بڑا ہی کوئی جو ہے نا اس کو ان پڑھ بندہ ہے یا جس کو پتہ نہیں ہے اور سوال بھی ایسے کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم، تو جواب میں انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیں ذرا، دو لائنوں میں انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما ترکت بعدی فتنتن، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا، ادر علی الرجال من النساء، جو کہ مضر ہو، سب سے زیادہ مضر ہو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ، یعنی عورتوں سے زیادہ میں نے کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی نہیں دیکھا میں نے کہ میرے بعد کوئی بڑا فتنہ آئے گا، تو عورت ہے دنیا میں سے جو کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا جو ہے نا مضر فتنہ ہے، آزمائش ہے، سخت امتحان ہے ان کے لیے، عورتیں مضر نہیں ہیں، اس کا جو امتحان ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس حدیث میں عورت کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، لیکن فتنہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی آزمائش ہے، یعنی مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش عورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے، دیکھو نعمت، اور کبھی نعمت چھین کر آزماتا ہے، دیکھیں آپ کے پاس مال آ گیا نا، یہ بڑی عائشہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی ایک دن، مجھے اب تک یاد آتی کہ اللہ پاک نے جو غریب لوگ ہیں نا، جو فقیر ہیں، ان کا تو امتحان لیا کہ ان کی غربت ہے ان کی بیچاروں کی، اور ان کا بہت سخت امتحان چل رہا ہے کہ وہ شکر کریں، صبر کریں،
ان کا امتحان چل رہا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا امتحان ان امیروں کا ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ لانے کو جو مال دیا ہے اس میں وہ کیسے انصاف کریں گے، اور کیسے اپنے مال کے ذریعے سے جنت کماتے ہیں، کیسے وہ کامیاب ہوں گے اپنے مال کے ذریعے سے۔ تو یہ کبھی نعمت آتی ہے تو کبھی نعمت جا کے پھر جو ہے نا وہ اللہ پاک آزماتا ہے، لہٰذا عورت بھی ایک نعمت ہے لیکن آزمائش کا سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کوئی خود بڑی بڑی مضر چیز ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت منحوس ہے یا بدی ہے اور یہ کوئی بری چیز ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ فتویٰ انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں ایک آیت کریمہ میں یہاں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہوا ہے، اور کتنا سمجھایا ہوا ہے، تھوڑا سمجھایا ہوا ہے، ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ عورت کو فتنہ کیسے قرار دے سکتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ فتنے کا لفظ سمجھے، بات پاکستانی فتنہ نہیں ہے یہ، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ابتلا، امتحان یا آزمائش، یہ عربی میں اس کا معنی ہے۔ اس معنی میں عورت مرد کی آزمائش اور فتنے کا سبب بن سکتی ہے، لیکن جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے اس میں نے کہا حسن و جمال، عورت کا حسن و جمال انہوں نے اس کو ٹول بنا دیا ہے۔ مغرب نے، میں ابھی بتا رہا تھا بچوں کو کہ یہ دیکھو مغرب نے بڑا ظلم کیا کہ اگر آپ ان کے 100 سال پہلے کی فوٹیج نکالے نا، ان کے انگریزوں کی، مغرب والوں کی، یہود اور نصارہ کی، تو انہوں نے اپنی عورتوں کو حجاب دیا ہوا ہے، حجاب میں ہے ساری عورتیں، ان کی ساری اب فلمیں دیکھ لیں، ان کی ساری جو ویڈیو کلپس آ رہی ہیں اب جو بن رہی ہیں، تو آپ دیکھو گے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا، بلکہ ان کی جو کوئن ہوتی ہے، کوئن آپ اس کی بڑی علامت ہے اس چیز کی کہ وہ کیسے رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے، کسی کو ہاتھ چومنے نہیں دیتی، اور اس کا کتنا دور سے اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہماری ہر عورت جو ہے نا ہمارے گھر میں ہماری کوئن ہے، یہ بات پکی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، پر کل کون کہہ رہا تھا، یہ بڑا خوبصورت بات تھی اور یہ واقعی سچ بات ہے۔ تو یہ جو عورت ہوتی ہے وہ انہوں نے بڑا اچھا رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس کے بعد نا ان کے ہاتھوں میں یہ آ گیا ہے کہ عورت کو انہوں نے ٹول کے ذریعے نا اس کو استعمال کیا، ایز اے ٹول استعمال کیا ہے اس کو، کہ ہم نے یہ عورت سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، کہ اب جو ہمارے موبائلوں میں ریزر کا اشتہار ہو، ریزر کا عورت سے کیا لینا دینا، لیکن وہ اس میں بھی جو ہے وہ عورتوں کو دکھائیں گے، فٹ بال میں بھی اس کو دکھائیں گے، آپ کو بڑے بڑے ہولڈرز لگا دیے انہوں نے، تصویریں لگا دی ہیں، میگزینس کو اس سے سجایا ہوا ہے، آپ کو گاڑیوں کا اشتہار ہو، کوئی اس کی کوئی اوپننگ ہو رہی ہو، سب میں عورت دکھائیں، عورت کو انہوں نے یعنی ایک ایسے سمجھ لیں کہ شو پیس بنا دیا اس کو، شو پیس، ہمارا جو ہے نا حسن، اس کا حسن و جمال کا غلط جو ہے نا اس کا استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ، اور مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو، سب کے لیے امتحان ہے، سب کے لیے۔ ان کے گھر ٹوٹ گئے بیچاروں کے، ان کے سارے ان کی فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا ان لوگوں کا، ہمارا بھی یہاں پریشان کون ان عورتوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ہمارے ٹی وی پہ چل رہے ہیں جو ڈرامے چلتے ہیں، انتہائی منحوس قسم کے ڈرامے، انتہائی فضولیات ہیں، انتہائی فضولیات ہیں، اور جیسے ہماری چاہے بڑی عمر کی عورتیں ہیں یا چاہے بیویاں ہیں ہماری یا بہنیں ہیں، وہ سب کے سب برباد ہو رہی ہے، اور غلط سبق دیا جا رہا ہے، عورت کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، تو اس کا حسن و جمال کو استعمال کیا جاتا ہے، ایک گلیمر۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے نان نفقے کی حوالے سے مرد کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، بعض اوقات تو عورتیں مرد کو حرام کا مشورہ دیتی ہیں کہ حرام کماؤ لیکن میری خواہش پوری کرو، دیکھو نا فلاں کے پاس ایسا ہے تو تم بھی ایسے کرو نا، ذرا گھر بناؤ، ذرا یہ بناؤ، ذرا وہ بناؤ۔ یہ ایک بڑا ہی سخت امتحان ہے جب وہ عورت کہتی ہے کہ میرا حق ہے تمہارے اوپر، تمہارے بچوں کا حق ہے تمہارے اوپر، تم چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ اچھی اسکول میں نہ پڑھے، ہمارے بچے ادھر پڑھیں گے، ہم یہاں رہیں گے۔ یہ ایک انتہائی، اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے باقاعدہ سے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر والے ہی انسان کو حرام پر مجبور کریں گے اور اس کو دوزخی بنائیں گے، مرد کو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہے، نان نفقے سے مراد یعنی کہ جو گھر کا خرچہ ہوتا ہے بیچارہ نہیں اٹھا سکتا، اور پھر وہ حرام میں پڑ جاتا ہے انسان۔ یہ بھی یعنی ایک وجہ ہے کہ اس سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی جو نزاکت ہے، اس کے باعث مرد کی پریشانیاں وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں، جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ عورت کی نزاکت جو ہے نا، اس کی وجہ اس کا صنف نازک ہونا ہے کہ وہ بوتل تک نہیں کھول سکتی، اور اس کو بھی جو ہے آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور وہ چرپائی تک نہیں اٹھا سکتی، اور وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ یہی اس کی جو ادائیں ہوتی ہیں وہ مرد کو جو ہے نا وہ امتحان میں ڈالتی رہتی ہیں، یہ چیزیں ساری کی ساری۔ اور پھر وہ جو میں نے بتایا کہ مزاج کا جو اس کا عجیب سا ایک موسم ہوتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا کہ بارش ہوگی آج کہ نہیں ہوگی، بادل آئے ہوئے کہ نہیں آئے ہوئے، پتہ نہیں چلتا کہ اب مذاق کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور کون سی بات کب کرنی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے مردوں کے لیے۔ تو ایک تو یہ بات، یہ پہلا جواب ہے اس سوال کا۔ دوسرا، اصل میں یہ شبہ ہے جو کہ الحاد ملحدین ہے نا، جو بے دین لوگ ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ وہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہے اس کو سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اس حدیث پاک میں ہر عورت کو فتنہ نہیں کہا گیا،
لیکن کیونکہ حدیث میں تو جا بجا عورت کی شان اور عظمت بھی بیان ہوئی ہے. ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ دنیا متاع، دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ ہم نکاح کے وقت یہ حدیث پڑھتے ہیں. تو ہم دنیا کا جو بہترین ساز و سامان ہے نا، وہ بہترین وہ نیک عورت ہے. جس کو نیک عورت مل گئی نا، اس کی زندگی جنت بن جاتی ہے، یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. اور اب الٹا بھی سوچ سکتے ہیں کہ جس کو بری عورت مل گئی نا بیچاری، اس کی یہ دنیا بھی دوزخ بن جاتی ہے اس کے لیے. تو عورت امتحان ہے، لیکن عورت خوبصورت بھی ہے، عورت ماں بھی ہے نا، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے. اس میں اب اللہ پاک نے کتنا اور اللہ کے رسول نے کتنے زیادہ اس کی توقیر فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر عورت کوئی بری چیز نہیں ہے، ورنہ یہ کبھی اللہ پاک اللہ کا رسول اس کی تعریفیں نہیں کرتا، اور کبھی ہمیں اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم نہ فرماتا، کبھی اس کا نہ نفقہ، حق کے مہر، اس کے میراث میں حصہ اور یہ چیزیں ساری کبھی بیان نہ کرتا. اگر اس کے لیے عورت جو ہے کوئی ایسی چیز ہوتی جو کہ مضر چیز ہو، گندی چیز ہو، بدی چیز ہو یا منحوس چیز ہو، کبھی اتنے حقوق نہ دیا، اتنی تعریفیں نہ ہوتی ہیں اس کی اسلام میں، اور اتنے حقوق نہ بیان کیے جاتے. تو یہ دوسرا ہم ان کو جو ہے جواب دیتے ہیں، جو لوگ دین سے جو ہے وہ بیزار لوگ ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں ہم لوگ. تو اسی طرح دین اسلام نے عورت سے نکاح کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے، اس میں سب سے بنیادی خوبی وہ دینداری ہے، نیک نامی ہے عورت کی. اور بہت ساری باتیں ہم اس میں لا سکتے ہیں عورت کی فضیلت کے حوالے سے. تیسری بات جو ہم اس اعتراض کے جواب میں کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید، اگر آپ نے صرف عورت کے بارے میں ایسا کہنا ہے نا، تو پھر تو قرآن مجید کو دیکھ لو، وہ حدیث پہ اعتراض کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہوا ہے، اب یہ آیت سننے والی ہے، اس طرح کی ایک اور بھی آیت ہے کہ زینا للناس حب الشہوات من النساء، کہ یہ جو پہلے بتاؤں یہ جو شہوات ہے، شہوت کسے کہتے ہیں؟ لسٹ. لسٹ جو شہوت ہے نا، یہ صرف عورتوں کی نہیں ہوتی کہ آپ کو عورتوں کی طرف جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، اور آپ کے اندر جو ہے ایک میلان پیدا ہوتا ہے. یہ صرف یہ جو لسٹ ہے، یہ صرف عورت کی نہیں ہے، بلکہ یہ مال کی بھی بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہے. مال جو دولت کا لسٹ ہے نا، اس کے لیے تو لوگ عورتیں چھوڑ دیتے ہیں، گھروں کو لوٹتے نہیں ہیں، بس بزنس میں لگے رہتے ہیں، ٹور ہے، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، گھر ہی نہیں آتے سرے سے. تو وہ عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جب مال کی محبت ان کے اندر آتی ہے اور رغبت آتی ہے. اچھا، مال کو وہ لوگ قربان کر دیتے ہیں اقتدار کے لیے، اقتدار کی طاقت کی جو جو لسٹ ہے، اس کا طاقت کا جو اقتدار میں آنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے کہ ایک سائن کرے، اس کی گاڑی کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہو، اس کے لیے لوگ پیسہ بھی لگا دیتے ہیں، عورتوں کو بھی بہاتے رہتے ہیں. یعنی وہ کسی کا پرواہ نہیں کرتے پھر. یعنی اتنی خطرناک قسم کی یہ ایک لسٹ ہے، یہ ایک طاقت کی لسٹ. اچھا، ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے شہرت. کچھ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کے پاس عورتیں بھی ہیں، لیکن وہ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں. شہرت کے معنی میں یہ ہے کہ ساری دنیا ان کو دیکھے، یا پھر جہاں وہ آئے تو لوگ ان کو دیکھے، جہاں وہ ہو تو سب اس کی تعریف کرے، کوئی اس کی برائی بیان نہ کرے. یہ جو شوق ہے نا، یہ اتنا اتنا خطرناک ہے کہ نہ پوچھیں. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی کو دکھائی نہیں دیتا اس کے بغیر. یعنی اور کوئی دکھائی نہیں دے گا آپ کو جب آپ کی یہ کیفیت آ جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ میں کہہ رہا تھا، یہاں آتے ہیں کہ آیت میں کیا لکھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا، پہلا جو لفظ ہے وہ پیسو وائز میں ہے کہ زینا، خوبصورت کر دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے، للناس، تمام لوگوں کے لیے. یہ لفظوں کو سمجھا کریں کہ زینا پیسو وائز ہے، اور الناس لوگوں کو کہتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں کہتے. مسلمان نہیں، مومن نہیں، بلکہ تمام لوگوں کو، تمام ثقافتوں کو، تمام تہذیبوں کو، تمام مردوں کو، کالے گورے سب کو، عورت ان کے کیا کیا خوبصورت کر دیا گیا ہے. اچھا، آگے اللہ پاک لسٹ دے رہا ہے، ہمیں بتاتے ہیں کہ حب الشہوات من النساء، عورتیں ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، پہلی چیز. دوسری بات، والبنینا، اور اولاد، اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے. آ، انسان اپنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے. اسے نیند نہیں آتی جب اس کا بچہ تکلیف میں ہوتا ہے. اپنے بچے کے پوزیشن کے لیے، بچے کو بنانے کے لیے لوگ حرام کام کرتے ہیں، لوگ رشوت دیتے ہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اس کو یہ حدیثیں سنائی نہیں دیتی جب وہ اپنے بچے کی نوکری تلاش کر رہا ہوتا ہے، بچے کو اچھی جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہے، یا اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اچھے گھر میں جب وہ بیانے کے لیے کرتا ہوتا ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ حلال حرام کا فرق بھول جاتا ہے. اولاد کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک خوبصورت کر دیا گیا ہے، عورتیں بھی اور بچے بھی. تو یہ سارے ایک لسٹ میں آ رہے ہیں.
صرف عورتیں ناراض نہ ہو اس بات سے، بلکہ یہ دنیا امتحان ہے، دنیا کی ہر چیز ہی امتحان ہے۔ اچھا، ول بنین کا لفظ مذکر ہے، یاد رکھیں بنین کا لفظ مذکر ہے، لیکن اولاد مراد دیتے ہیں اولاد بھی مذکر ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، اب قناطیر المقنطرہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈھیر و ڈھیر ہے، ڈھیر و ڈھیر، من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے جو خزانے ہوتے ہیں نا، یہ سونے چاندی کے خزانے جمع کرنا۔ ایک تو یہ نا کہ آپ نے ایک لاکٹ پہن لیا، گوٹی پہن لی، کڑے پہن لیے، کنگن ہو گئے، بس کافی ہے نا، دلہن کی طرح سج رہے ہو؟ نہیں بھائی نہیں، ہم نے ڈھیر و ڈھیر جمع کرنا ہے، یہ اللہ پاک نے مزین کیا ہوا ہے کہ جتنا سونا ہوگا وہ کم ہے، اس سے زیادہ چاہیے۔ بس یہ ایک اس کے اندر لگ گئی ہے، یہ صرف عورتوں کی نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے، یہ تو گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے پاس جو کرنسی ہے یہ سب اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے پاس جو نوٹ ہے 1,000 کا، اس کے بالمقابل ہمارے پاس 1,000 کا سونا تمہارے نام کا ہمارے بینک میں پڑا ہوا ہے، کسی وقت بھی آپ کو دے سکتے ہیں 1,000 کا سونا۔ تو یہ سونے کے اور یہ جو کرنسی کے اوپر لے کے جانے والی جو محبت ہے نا، یہ بڑا خطرناک قسم کا کھیل ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ والخیل المسومہ، یہ ذرا سنیں بات کو، کہ نشان لگے ہوئے گھوڑے، نشان لگے ہوئے گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے مراد ہے برانڈڈ گاڑیاں، جو برانڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، سواریاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر نشان لگائے ہوتے ہیں، ہر ایک کا نشان آپ کو پتا ہے۔ اور اس کو اللہ پاک نے کیسے بیان کیا ہے؟ والخیل المسومہ، کہ نشان زدہ گھوڑے، جو تمہاری سواریاں ہیں اس کے اوپر برانڈ لکھا ہوگا۔ اس کی جو محبت ہے، بادشاہوں بھی اس میں گرفتار ہے، غریب بھی اس میں گرفتار ہے، نوجوان بھی گرفتار ہے، اور بوڑھا سے زیادہ اس میں گرفتار ہے۔ اور یہ کبھی جا کے دیکھیں ان لوگوں میں۔ والانعام، اور جانوروں کی محبت، یہ جو لوگ جانور رکھتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور ایسے کوئی آپ کو حیران ہو جائیں گے جب لوگوں سے تعریف سنیں گے نا کہ فلاں بھینس بڑی زبردست ہے، وہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، ہمیں دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ ایک دفعہ میرے ماموں آئے کراچی سے واپس آئے تو کہتے کراچی میں بڑے یار بڑے بڑے قد کے نا ایسے طویل القامت جو ہے وہ گدھے ہوتے ہیں، ایسے گدھے میں نے نہیں دیکھے کہیں، ایسے گدھے نہیں۔ تو وہ میرے دوسرے میرے ماں بیٹھے کہتے پہلی دفعہ میں نے سنا ہے گدھوں کی تعریف سنی ہے میں نے کہ کوئی تعریف کر رہا ہے گدھوں کی۔ تو لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہمارے ماموں ہے وہ جانوروں میں رہتے ہیں اور ہمیشہ جانوروں کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ پسند کرتے تھے۔ یہ مرغوں والے جو ہوتے ہیں نا، مرغ لڑانے والے دیکھو، کتے لڑانے والے دیکھو، وہ ایسے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اتنے پیار سے دیکھتے ہیں نا ان کو۔ ہمیں وہ عام سے کتے اور عام سے مرغ دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ذرا یہ دیکھیں نا، یہ چمک دیکھیں، یہ دمک دیکھیں، یہ اس کی یہ دیکھیں، اس کا یہ دیکھیں، اس کی گردن دیکھیں، پتہ نہیں وہ کیا دکھانا چاہتے۔ ایک دفعہ میں بھینس دیکھنے گیا، تو مجھے وہ بھینس وہ کہہ رہے تھے 15 لاکھ کی ہے، تو میں تانبلے والا گیا تھا، تو میں نے کہا بھینس یار 15 لاکھ کی؟ ہاں کہتے ہیں یہ 2 بھینسیں ہیں، تو ایک اتنی کی ایک اتنی کی ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا کر دے یار؟ میں نے حساب لگایا سال کا، میں نے کہا یار اس سال میں یہ کتنا دودھ دیتی ہے؟ انہوں نے کہا اتنا دودھ دیتی ہے، تو میں نے حساب لگایا، میں نے کہا یار تمہارے دودھ کے پیسے بھی پورے نہیں کرے گی پورے سال میں۔ کہتے ہیں یار عجیب بات کر رہے ہیں آپ، یہ دودھ کے لیے تھوڑی لے رہے ہیں یہ لوگ، یہ تو شوق ہے ان کو بھینسیں لینے کا۔ یہ ذرا دیکھو نا بھینس کو، ذرا یہاں سے دیکھو، یہاں سے دیکھو، وہاں سے دیکھو۔ میں تو جہاں سے بھی دیکھ رہا تھا مجھے بھینس ہی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ اس کو پتہ نہیں کیا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے دکھایا، اپنا ٹک ٹاک دکھایا، تو ٹک ٹاک میں جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ ہم نے کوئی گانا پسند کیا ہوگا، ہم اس کے ویوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا لڑکی کوئی لڑکی ہوگی، کوئی ایسے کوئی کلپ ہوگا، ہم اس میں آپ ہمارے دیکھیں ذرا ویوز دیکھیں تو وہ بڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ میں نے دیکھا تو بھینسوں کو 84,000 1 لاکھ بندوں نے دیکھا ہوا ہے جی، ایک دن میں 2 دن میں۔ میں حیران ہو گیا یار یہ کون سے پاگل کے پتر ہیں جو جانوروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور بھینس کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ دیکھو نا، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ پھر وہ ساری ٹیم آ گئی، وہ لوگ آئے تھے، سندھ سے آئے تھے، پنجاب آئے تھے، وہ بھینس کو دھو رہے تھے، یعنی اس کو نا دودھ لے رہے تھے اس کا، اور ساتھ میں ویڈیو بنا رہے تھے اور بتگا رہے تھے، یہ دیکھیں یہ دار دیکھیں، یہ وہ دیکھیں، یہ وہ دیکھیں۔ میں نے کہا لے یار چل جا۔ یہ جو ہے نا انعام کا یہ جو محبت ہے، گاڑیوں کی محبت الگ سے ہے، پھر یہ جو جانوروں کی محبت ہے، مال مویشی کی محبت، یہ انتہائی زیادہ ہے۔ والحرس، اللہ پاک نے فرمایا کھیتی باڑی، یہ جو کھیت ہوتے ہیں اس کی محبت، اوئے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کسان کو، ذمہ دار کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں پسینہ اس نے لگایا، سارا سال وہ اس میں لگا رہتا ہے یار۔ صبح نکلتا ہے فجر کے بعد، ناشتہ پتہ نہیں اس کو کبھی کھیت میں کراتے ہیں، کبھی وہ واپس آ کے کرتا ہوتا ہے، لیکن اس کی پہلی محبت جو ہے وہ کھیت ہوئے، وہ کھیت میں لگا رہے گا، اس کو کچھ نہ کچھ اس سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مسلسل مسلسل، تو اس میں لگا رہتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے خوبصورت کر دیا ہوا ہے۔
یہ سارا کا سارا اس کو سمجھیے گا، اس چیز کو سمجھیے گا، اس امتحان کو سمجھیے گا، تو پھر آپ کو چیز سمجھ آئے گی کہ اس دنیا کی حقیقت سمجھ آئے گی آپ کو۔ اللہ پاک نے اس کے بعد کیا فرمایا، ذرا یہ دیکھنے والی بات اور سوچنے والی باتیں ہیں۔ اللہ پاک کرے کہ ہمارے دل کے تالے کھل جائیں۔ یہ میں ابھی ایک آیت ابھی خطاب کر کے آیا میں ایک جگہ پہ، تو وہ یہی بتا رہا تھا میں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ پھر فرمایا ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک صحابہ میں سے نا ایک یمن کا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہاں تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اور وہ نوجوان یمنی نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا، کھڑا ہوا یا اس نے بیٹھ کے کہا، لیکن اس نے کہا کہ بالکل اس کے یہ جو دل ہوتے ہیں، یہ اس پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ یعنی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے نا، اس کے دل کا تالا کھول کے نا اس کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے پہ آمادہ کر دیتا ہے، قرآن کا علم سیکھنے پر آمادہ کر دیتا ہے، اس کے پاس وقت نکال دیتا ہے اس کے، کہ تم کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، کھولو اس کو سمجھو۔ ہاں اللہ پاک دیتا ہے، پھر دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے آپ کو۔ تو یہاں دیکھو نا، ذرا غور کرو، یہاں اللہ پاک نے چیز مثال دی ہے کہ ساری لسٹ بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا، فرمایا ذالکا متاع الحیات الدنیا، سمجھو بات کو کہ یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سمجھے بات کو کہ یہ جو جس کے لیے میں نے ساری راتوں کا چین برباد کر دیا، میں نے اپنا سکون برباد کیا، اپنا گھر کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اور جس عورت کے پیچھے میں لگا ہوا، بچوں کے پیچھے لگا ہوا، میں نے ذہب اور فضہ، سونا چاندی کے پیچھے لگا رہا، برانڈڈ گاڑیوں کپڑوں کے پیچھے لگا رہا، جانوروں کے پیچھے لگا رہا، مویشیوں کے پیچھے، یا پھر میں زمینوں کے پیچھے لگا رہا۔ یہ تو یار اس حیات دنیاوی کا سامان ہے، صرف سامان ہے میرے بھائی۔ یہ اس دنیا کے لیے ہے، تم اس میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، اگلی دنیا میں کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے۔ اور یہ دنیا ہے ہی کتنی تمہاری، 60 64 سال ہے یا 70 سال ہے، یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ مرنا سب نے ہے لیکن ٹائم مقرر نہیں ہے، نہ ہی قبر معین ہے کہ قبر میں ملے گی اس کو، یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ مرنا سب نے ہے، ٹائم مقرر نہیں ہے۔ اب تو یہ اس کے لیے تم کیا حرام کماؤ گے؟ حرام عورتیں کہاں سے تم اس کے پیچھے پڑ گئے؟ حلال ہے نا تمہارے لیے کافی نا، حلال حلال کافی نہیں ہے؟ بچوں کا جتنا حق ہے اتنا دو نا اس کو، ذہب اور فضہ تمہیں ملے گا نا، ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ لیکن تم اس کی محبتوں کو دل میں جگہ دیتے ہو۔ کیا ہے تمہارے برانڈڈ گاڑیاں، تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کیا ہے تمہارے، یعنی یہ ساری چیزیں یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، بس تمہاری دنیا ہے ہی کتنی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے پاس بہترین چیزیں ہیں، یہ ساری خوبصورت شکل میں وہاں دستیاب ہے، اور بڑی ہی اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں، ایسی ہیں یہ چیزیں وہاں پر کہ نہ تمہارے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہوگا، کسی نے بھی ایسی چیزیں اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہی امتحان ہے، صرف عورتوں کو اس میں خاص نہ کیا کرو، اس پہ اعتراض نہ کرو، اگرچہ عورت اس میں سب سے پہلے ہے، بنی اسرائیل پہ اس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے، اور بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ جو تھا، وہ جو پہلی آزمائش تھی وہ عورتوں کے حوالے سے تھی، اور اس میں وہ فیل ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ نے متنبع کیا، خبردار کیا کہ خیال رہو، عورتوں سے بچو اور دنیا سے بچو۔ یہ بڑی اہم بات بتائی۔ اچھا، یہ چوتھی بات بھی دیکھ لے اس کا جواب۔ اگر حدیث میں استعمال ہونے والا لفظ فتنہ قابل اعتراض ہے، تو قرآن کریم میں یہ لفظ اولاد کے لیے، مرد کے لیے، مال کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم، کہ بے شک تمہارے مال جو ہے، وہ اولادکم، اور تمہاری اولاد جو ہے، فتنتن، یہ فتنہ ہے، یعنی کہ آزمائش ہے، میں پھر کہوں گا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ جل شانہ، عندہ، اسی کے پاس، اجر عظیم، بہترین اجر ہے۔ مال اور دولت کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت کرنے پر اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت سے گریز کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اس لیے ان کو فتنہ یعنی کہ آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ یعنی
اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٌ، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، کہ دیکھے ذرا کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں۔ بڑے صبر، بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور اس پہ صبر کرنے والے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، اے ایمان والو تمہارے جو جوڑے ہیں، یہاں تو بیویاں لکھا ہوا ہے، تمہارے جو جوڑے ہیں، بیوی کے لیے شوہر بھی ایسا ہی ہے، وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا، اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، لکم تمہارے لیے، فاحذروہم، تو سو ہوشیار رہو ان کے حوالے سے۔ یہ محبتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، گہری باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ تو ہمارے، اگر کسی کو اردو آتی ہو نا، پکی اردو آتی ہو، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، جب ہم عورت کو استعمال کر کہتے ہیں کہ آج تو بڑی فتنہ لگ رہی ہو، یہ، یا پھر ہم اس کو جو تعریف کرتے ہیں عورت کی، تو فتنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر میرے پاس وہ شعر وغیرہ مجھے آ جائے نا، یاد آ جائیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اردو میں بھی فتنے کو بطور آزمائش استعمال کرتے ہوتے ہیں، اور اردو میں جو ہم عام لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی تو ایسے ہی ہے کہ وہ بھی لفظ عورت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے نا، لیکن وہ تعریف کے لیے استعمال کرتے ہوتے ہیں، تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو برا نہیں مانتے۔ بس فتنہ کا لفظ آ جائے تو بیچارہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خاص کر ملحدین۔ بیوی اور اولاد کی محبت فطری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی محبت کے بارے میں نصیحت کی ہے جو ان کے لیے بیوی اور اولاد کی ایسے مطالبات کے سامنے جھکنے کا موجب بنتی ہے جس میں کوئی شرعی ممانعت ہوتی ہے، حرام کی طرف جو ہے نا وہ اس کو بلاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ فتنہ استعمال کفر کے معنی میں بھی ہوا ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، کہ یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ہے، زیادہ ہے، شد ہے۔ آ، اور بھی بہت سارے معانی میں ہے، یہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے، تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور یہ کسی خاتون نے ہی لکھا ہوا ہے، شاباش۔ بہرحال یہ مردوں کے لیے فتنہ، ابو یحییٰ۔ اس دنیا میں انسان ایک امتحان میں ہے، وہ اپنی بڑائی قائم رکھنے کی کوشش نہ کرے۔ دنیا میں آدھا فساد اسی فتنے سے پیدا ہوتا ہے، باقی آدھا فساد امتحان کے اگلے حصے سے پیدا ہوتا ہے، جو دنیا کے لذات کو اپنے مقصد بنا کر اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگتا رہتا ہے۔ اس اندھی دوڑ کا آغاز شعور کی زندگی میں پہنچنے کے بعد اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان میں صنف مخالف کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مردوں کی زندگی کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ عورتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ کچھ لوگ اس خواہش میں جائز حدود پامال کر دیتے ہیں، ساری زندگی عورت کی ہوس میں مبتلا رہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس پہلو سے خدا کی حدود پامال تو نہیں کرتے اور گھر بسا کر ایک پادامن زندگی بسر گزارتے ہیں، مگر عورت ایک دوسرے پہلو سے اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ ان کی بیویاں ساری زندگی اذن فرمائشی کرتے رہتی ہیں۔ جائز نکاح کی طرح جائز فرمائش بھی گناہ نہیں ہے، مگر جب زندگی فرمائش بن جائے تو یہ انسان کو سگ بنا دیتی ہے، کتا بنا دیتی ہے۔ ایسے مردوں کی بیویاں ساری زندگی انہی خواہشات کے پیچھے دوڑاتی رہتی ہے، اور وہ جانوروں کی طرح بیویوں کے اشارے پر دوڑتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ حدود الہی پامال نہ بھی کرے تب بھی انفاق اور خدمت دین کے تمام مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ عورتیں ایسے مردوں کو جنت اور اس کے اعلیٰ مقامات سے محروم کروانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلیں، اچھا ہو گیا، بہت آ گئے ہم لوگ۔ چلیں جی، یہ بس اس پہ ہی جو ہے اتفاق کرتے ہیں، اور اس کو میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ بس یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی، چلو اچھا ہو گیا کہ یہ بھی ایک موضوع تھا، ہم نے کہا اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو تو وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آیت کو میں چھوڑ رہا ہوں، کل پڑھیں گے۔